बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईद कुर्बान भी गुज़र गई और ईद पर लाखों जानवर कुर्बान किए गए, लेकिन हर्स और तमा का जो जानवर हमारे अंदर पल रहा है उसकी कुर्बानी हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और ये हर्स वैसी है ना जिसने इस मुल्क की बुनियादें तक हिला के रख दी हैं। झूठी अना की दीवारें वो इतनी बुलंद कर ली गई हैं कि अब सच की आवाज़ भी कानों तक नहीं पहुंच रही। कैदी नंबर 804 आज भी अपने हरफ इंकार की कीमत चुका रहा है। इस हवाले से एक मुखबरी भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ आगे चल के। और वो कैदी है, इस ईद पर भी जेल की कोठड़ी उसका मुकद्दर बनी रही या बना दिया गया उसका मुकद्दर, और उसके बुनियादी हकूक़ तक सलब कर लिए गए। और इस बार भी उसको नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। हैरत होती है कि हमारे दिल इतने कठोर कैसे हो गए। क्या इमरान ख़ान किसी दूसरे मुल्क की जेल में, और इस संग दिली से किसको खुश किया जा रहा है समझ नहीं आती। इबादत की जो अदायगी है वो तो मकबूजा कश्मीर की जेल में भी वहाँ पे नहीं रोका जाता। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ इस सूरत हाल पे कि वक्त चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो जाए, बहरहाल गुज़र ही जाता है और सिर्फ जुल्म याद रह जाता है। वक्त के बारे में तो यही कहा जाता है कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात भी ये है कि वो गुज़र जाता है और सबसे बदसूरत बात भी ये है कि वो गुज़र जाता है। तो हमारे मुल्क में जो जुल्म की रात है बहरहाल वो तवील हो गई है, लेकिन अब सुबह रोशन के जो आसार हैं वो भी बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ देखने वाली आंख कोई नहीं, बल्कि अब तो ग़ालिबन जो नहीं भी देखना चाहते उनको भी वो आसार नज़र आना शुरू हो गए। यही वजह है कि अब आपने चंद दिन पहले जो परेशानी के आलम में हुकूमतें किया करती हैं वो अपनी इंतहा पे आपने देख लिया कि जाली सर्वे, बिल्कुल मज़का ख़ेज़ किस्म के सर्वे जो हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने लाए जा रहे हैं और बड़े अजीब हैं। उस हवाले से आपको एक ख़बर भी देता चलूँ कि एक फरमाइशी जो सर्वे था, जो नीम फरमाइशी कंपनी जो करती है ऐसे सर्वे, उसको दिया गया तो उसने भी कोई मंशा के मुताबिक नताइज नहीं दिए। तो वो भी फिर पंजाब हुकूमत उससे खुश नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि जी जो हम जारी करेंगे वही आपने सर्वे हमें बना के दे देना है, उसके पीछे कोई डाटा शाटा हो या ना हो आप छोड़ें इस बात को। तो फिर वही सर्वे दे दिया गया और वही फिर बड़े तमतराक के साथ चलाया गया कि जनाब पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर तरफ जो अमन ही अमन है और लोग रोज़गार के दरवाज़ों पे आके रोज़गार नॉक कर रहा है। लोग नौकरियां करने, एक नौकरी ढूंढते हैं 10 मिल रही हैं। यही बताया गया था उस सर्वे में जो आपने चंद दिन पहले देखा है। तो वो मुझे मतलब जब ये हुकूमत कर रही थी तो मेरे जानने वाले हैं तो 2-3 लोगों से जब उन्होंने सर्वे के हवाले से बात की तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक ठेकेदार होता है, वो उसका किसी मॉडल पे या फिल्मी अदाकारा पे बहुत दिल आ जाता है तो उसके साथ डेटिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो उसका दिल कर रहा होता है कि वो उस अदाकारा या मॉडल के साथ शादी कर ले, लेकिन उसको ये भी एक खोज लगी रहती है कि इसका माजी पता करूं मैं। तो वो एक प्राइवेट सुराग रसां कंपनी को कहता है कि इस का माजी पता करो कि ये किस किस के साथ इन्वॉल्व रही है, ये वो क्या क्या मामला थे। तो अगले दिन ही 24 घंटे के बाद ही उस ठेकेदार साहब की टेबल पे उसका पूरा उस खातून का, मॉडल का, अदाकारा का कच्चा छठा आ जाता है कि जनाब ये किरदार की बिल्कुल ठीक है, इसका माजी में और हाल में किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चला और ये बिल्कुल ठीक खातून है किरदार के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से आजकल ये एक इंतहाई बदनामे ज़माना ठेकेदार के साथ देखी जा रही है।
تو اسی طرح کے معاملات جو ہیں یہ اس سروے کے دوران بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ اپنی مرضی کا سروے کروائیں گے تو پھر اسی طرح کے ظاہر ہے پھر، اور جس طرح پبلک نے رسپانس کیا اس کو جتنی سیریسلی لیا جتنا اس سروے کو اور اس سروے کی درگت بنائی گئی سوشل میڈیا پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، آج کے جو خاص بات ہے، یہ جو ہم صبح 9 کے آثار کی بات کر رہے ہیں، اس میں کل ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کی جو عدالت میں عدت کیس کی جو سماعت ہوگی، اس میں پتہ چلے گا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ فوری طور پہ ابھی تک منظر عام پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری مطلوب ہو۔ اگر کل عدالت عدت کیس میں بری کر دیتی ہے تو پھر لامحالہ عمران خان کو رہائی دینی پڑے گی، لیکن امکان غالب یہی ہے کہ عمران خان کو فی الحال جو ہے وہ رہائی نہیں دی جائے گی اور کسی اور کیس میں خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور کیونکہ زیادہ، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بہت بڑا پرابلم ہے، عام لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ اس وقت حکومت کے لیے عمران خان کو زیادہ دیر جیل کے اندر رکھنا جو ہے وہ آسان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری طرف جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ایک طرف تو عمران خان کو اندر رکھنا ممکن نہیں ہے زیادہ دیر تک، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت بنا ہوا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے، وہ ہے دونوں کے درمیان انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی بد اعتمادی۔ وہ بد اعتمادی جو ہے وہ اس میں اعتماد کی رمق بھی اب باقی نہیں رہی، دونوں اپنے اپنے داؤ پہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیج دیا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب تیاری کر رہے ہیں آگے آنے کی اور وزارت عظمیٰ کی بھی، اور وہ فرنٹ فٹ پہ، تو اس کو بھی ذرا دوبارہ بریک لگائی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران جو ہے وہ نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے اس وارننگ کے بعد۔ لیکن یہ جو بد اعتمادی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت کا داؤ لگا تو یہ کوئی ڈیل کر جائیں گے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملا تو یہ ڈیل کر جائے گی۔ اور وہ اس پہ بھی میرے ذہن میں وہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا نا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے، تو اعتماد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو سب سے خوبصورت ملکہ ہوتی ہے اس کو وہ کمرے میں قید کر دیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ میری ملکہ جو ہے وہ کوئی اور نہ شادی کر لے، تو اپنے وزیر کو چابی دے کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، 10 دن تک تم نے اس تالے کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تالا نہیں کھولنا، ہاں اگر 10 دن گزر جائیں تو پھر تم یہ تالا کھول لینا اور ملکہ کے ساتھ تم شادی کر لینا، تمہیں اجازت ہے۔ تو وزیر کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ تو وہ گھوڑا دوڑا دیتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، گھوڑا دوڑ پڑتا ہے۔ تو 2 منٹ بعد ہی جو ہے نا وہ وزیر ہانپتا کانپتا اپنے گھوڑے پہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کو جا کے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ چابی جو دے کے گئے ہیں وہ نہیں لگ رہی، وہ غلط چابی دے گئے۔ تو دونوں کے درمیان اس وقت جو اعتماد کا عالم ہے وہ کم و بیش یہی ہے۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اخلاقیات کی تمام حدود پھلانگ چکی ہے، اپنے سیاسی مستقبل سے ظاہر ہے وہ مایوس ہے، اور مطلب صرف ایک آج کا دن کیسا گزرے گا اس فکر میں ہے، بس کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اور یہ اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ ہے، اسی لیے کوئی وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے حکومت۔ اور اس حکومت کو اس وقت جو ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈپلومیٹک لیول پہ، یعنی جو ہمارے عالمی تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں اس فرنٹ پہ بھی ہر روز ایک نئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا انہی حکمرانوں کا کہنا تھا نا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے حکومت سے امریکہ ناراض ہے، اور جیسے ہی کپتان کی حکومت ختم ہوگی پاکستان پر امریکہ سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر قوم کو امید دلائی گئی کہ جی سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور مگر
صرف عمران خان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم راہ ہی تکتے رہ گئے, پتہ نہیں وہ کہاں راستے میں ہی رہ گئی ہے سرمایہ داری. اور سعودی ولی عہد نے بھی موجودہ پاکستانی حکومت کی جو عوام میں ساکھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا طے شدہ دورہ جو ہے وہ باقاعدہ منسوخ کر دیا ہے, لیکن منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے جو حکومت ہے ہماری وہ ذرا شرما رہی ہے. اب چین کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے, تشویشناک ہے. وہ چین جس کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی, شہد سے میٹھی, سمندروں سے گہری تھی, اس چین نے بھی اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا یا کوئی اور پی ٹی آئی کا حامی صحافی نہیں بتا رہا, بلکہ جاپان کا ایک انتہائی معتبر اخبار جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ انتہائی ترجیح سے صرف ترجیح تک ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں. اور لیکن ہمارے کرائے کے دانشور جو ہیں وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ عمران خان سی پیک پہ کام روک دیا عمران نے, جس سے چین ناراض ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو یہ جو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو ایک ناظرین خبر دیتا چلوں کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے کسی بڑی ہزیمت سے بچنے کے لیے چینی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے والا معاملہ ہے, اگر آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اس کی تصدیق بھی مت کیجیے گا. اس کے لیے باقاعدہ ایک چھوٹے موٹے لیول پہ لابنگ کی جا رہی ہے کہ چین کی طرف سے یہ جو ہے اس کی تصدیق نہ کسی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ آ جائے. حکومت اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ وہ یہ کام. اچھا جی, پھر ایک اور جو ہے ظاہر ہے ہر محاذ پہ ناکامی کے بعد حکومت نے ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی پچھلے ہفتہ پورا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے, اور وہ ہے کہ شاہد افریدی کو خان کے مقابلے پہ میدان میں اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے. میں ظاہر ہے شاہد افریدی کی بطور پلیئر میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے, لیکن ان کو جس انداز میں سیاسی گھوڑا بنایا جا رہا ہے تو, اور وہ خود کو بھی قوم کا مسیحا سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی قوم کے مسائل کا حل ہے, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جناب فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے. اچھا, اور وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس عوام کی اکثریت کے مزاج پہ گراں گزرتی ہے. اور خود میرا خیال ہے کہ شاہد افریدی کا جو امیج ہے ایز پلیئر وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاہد افریدی صاحب کو تھوڑا سا اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. یہ درست ہے جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ نون لیگ کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر یہ مطالعہ بھی نہیں کرتے. تو شاہد افریدی کے ساتھ بھی ایک پرابلم, بہرحال ایک جینون پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے بہت کیا بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ میرا خیال 5ویں 7ویں جماعت پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب وہ سیریس ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوتی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی مطلب بات کر جاتے ہیں جو ایک نئے تنازع کو کھڑا کر دیتی ہے. تو ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تصویر بنوانے کے شوق میں وہ یہودیوں کے احتجاج میں چلے گئے, ایسا احتجاج جو غزہ اور حماس اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا تھا, اور شاہد افریدی اس احتجاج میں چلے گئے. اور جب تنقید ہوئی تو پھر انہوں نے وضاحتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب وہ احتجاج کے مطلب عجیب و غریب ہی ان کی جو انہوں نے وضاحت دی وہ اس سے بھی عجیب تھی, اور مزید اپنا مذاق اڑایا. تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ کی طرح عام زندگی میں بھی نا شاہد افریدی صاحب جو ہے وہ باہر جاتی گیند سے چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی وکٹ گنوانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو افریدی صاحب کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. پہلے بھی میرے علم میں ان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ کس کو ملنے گئے تھے, کس کمپنی سے انہوں نے اپنے چچا کو لیا تھا, اور پھر وہ کہاں گئے تھے.
ریون روڈ پہ ہی گئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاہد افریدی صاحب ٹیم میں بھی واپس آ گئے تھے اور کپتان بننے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. زیادہ مجھے افسوس پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ شاہد افریدی صاحب اپنی حرکتوں سے اپنے داماد شاہین شاہ افریدی کا کیریئر تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. شاہین شاہ افریدی بہرحال ایک ٹیلنٹڈ اور زبردست پلیئر ہے, اس کا بہت آگے کیریئر پڑا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاہد افریدی صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ضرور سیاست کریں اگر ان کو سیاست کا شوق ہے, لیکن پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں, پھر ببانگے دوہل بات کریں, پھر چونکے چنانچے نہ لگائیں. پھر سیاست میں آئیں تو سیاست کے پھر یہ میں خانہ پگڑی اچھلتی ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے, پھر اس طرح آئیں. پھر یہ کام نہ کریں کہ جناب یہ ہے وہ ہے, چونکے چنانچے ذرا سا پریشر پڑتا ہے تو پھر معذرت کر لیتے ہیں. ایسا نہ کریں. پھر شاہد افریدی صاحب آئیں, میدان میں آئیں, کھل کے آئیں. پھر آپ کا حق ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سیاست سے. آپ نون لیگ کی حمایت کریں تو کھل کے کریں, پھر چونکے چنانچے اف اینڈ بٹ نہ لگائیں. اچھا جی, پھر اب بات کرتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے, جس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی. اس کیس پر بات کرنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے دائر مقدمات پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا بلے کے نشان والا نظر ثانی کیس نہیں سنا جا رہا, ملٹری کورٹس پر بینچ ہی نہیں بن پا رہا, لیکن الیکشن کمیشن کے کیس جو ہیں وہ قاضی صاحب انتہائی صورت کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پہ سن رہے ہیں. اور الیکشن ٹریبیونل سے متعلق جو کیس ہے وہ الیکشن کمیشن نے عید سے پہلے لاسٹ ورکنگ ڈے پہ غالباً فائل کیا تھا, اور قاضی صاحب نے اس کو فرسٹ ورکنگ ڈے پہ اس کیس کی سماعت شروع کر دی. اور آج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی صاحب جو تھے وہ بڑے برہم نظر آ رہے تھے. ایک موقع پر جب وکیل نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کا ذکر کیا تو قاضی صاحب باقاعدہ فل فلیج برہم ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ آپ صرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہیں, ملک شہزاد کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات تھی. ملک شہزاد نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے جرأت مندانہ موقف سے جو عزت کمائی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے, اور اس عزت نے بڑے بڑوں کو پریشان کر دیا ہے. اب ان کا نام سننا بھی مطلب تکلیف دہ ہو گیا لوگوں کے لیے. اسی طرح جب وکیل نے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کہا تو اس پر بھی قاضی صاحب برہم. ان کا کہنا تھا کہ عدالتیں نہیں جج قابل احترام ہوتے ہیں. یعنی قاضی صاحب کی جو جھنجھلاہٹ ہے آج بالکل واضح تھی کہ نام لیا تب بھی مصیبت, اور جب لاہور ہائی کورٹ کہا تو بھی مصیبت. انہوں نے کہا کہ جی نا عدالتیں نہیں جج قابل احترام ہوتے ہیں. تو وہ عجیب و غریب ہی رویہ تھا قاضی صاحب کا, میری سمجھ سے تو کم از کم باہر تھا. اچھا, آج کے کیس کے دوران بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, زبردست دلائل دیے, اور انہوں نے چیف جسٹس کے بار بار برہم ہونے کے باوجود بہت تحمل کے ساتھ, انہوں نے عمدگی کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا. اور اس موقع پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیس کے حوالے سے اپنا مائنڈ دے دیا, میں تو ویسے اس ٹرم سے اختلاف ہی کرتا ہوں کہ جج کا مائنڈ دینے سے کیا مراد ہوتی ہے, لیکن بہرحال فائز عیسیٰ صاحب نے 2-3 کیسز میں ججز کو اس کیس سے الگ بھی کر دیا, یا ہو گئے کہ جی ان لوگوں نے تو اپنا مائنڈ دے دیا. تو آج قاضی صاحب نے بھی اپنا مائنڈ دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن ٹریبیونل بنانے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آئین کا حلف اٹھا رکھا ہے, کسی کے فیصلے کا حلف نہیں لیا. تو قاضی صاحب کے اس رویے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے جب اس کیس کے فیصلے کے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ 3 رکنی ججز کمیٹی کے پاس جائے گا, جو اس کیس میں پھر 5 رکنی بینچ بنائے گا. اور عدالت نے الیکشن کمیشن کی جو حکم امتناع کی استدعا تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے. یعنی پنجاب کے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ انتخابی عذرداریوں کی سماعت جو ہے ان میں جاری رہے گی. اب اس کیس کی سماعت جو ہے غالباً آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اگلے ہفتے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوگی. اچھا, یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اچھا, یہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی. مزہ آ گیا, جہاں آج جسٹس
شہزاد ملک صاحب نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ غالباً اپنا آخری کیس کا فیصلہ سنایا، اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے آج ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج سرگودا کے جج محمد عباس صاحب کے خط پہ از خود نوٹس کی سماعت کی تھی، اور جس پر عید سے پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور جج محمد عباس صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا کہ جناب من پسند فیصلے لینے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے گھر کا گیس میٹر توڑ دیا گیا، ان کے بجلی کاٹ دی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا، اور عدالت کے باہر فائرنگ تک کی گئی، بجلی کا ٹرانسفارمر تباہ کر دیا گیا۔ آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے آج کا فیصلہ بھی انتہائی جرت، بہادری اور دلیری کے ساتھ سنایا، اور اپنے فیصلے میں انہوں نے RPO سرگودا، پھر اس نے DSP SHO اور ریجنل آفیسر CTD کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، اور جج محمد عباس کا خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ارسال کر دیا، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے اس پر کیس کی سماعت جاری ہے۔ اب یہ جو جج محمد عباس کا خط ہے یہ بھی اسی کیس کا حصہ بنایا جائے گا، اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے تو جو سب سے زبردست کام کیا ہے، انہوں نے ایک انتہائی دلیر جج، ہائی کورٹ کے انتہائی دلیر جج، ان کے سپرد جو ہے وہ توہین عدالت کیس کی، یہ والے توہین عدالت کیس کی سماعت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کو یہ کیس منتقل کر دیا، اور وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، اور جسٹس شاہد کریم صاحب غالباً 27 جون کو اس کیس کی اب سماعت کریں گے۔ تو ملک شہزاد نے جاتے جاتے بھی اس بیہودہ نظام کے رکھوالوں کی، نگہبانوں کی، پشتی بانوں کی چیخیں نکلوا دی۔ اب ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس بینچ کا بھی حصہ ہوں جس میں یہ کیس سنا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی بات جو آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہے، میں تہوار کے بعد کا دن ہوں، میں تہوار کے بعد کا دن ہوں، تھکا تھکا سا بجھا بجھا سا، بہت خوب، تھکا تھکا سا بجھا بجھا سا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔